आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। नए अहदनामा में मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 14वां बाब 22 आयत से 33 आयत तक जो भी चाहे वो सामने आकर इस वक्त की तिलावत करे। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 22 आयत से 33 आयत तक। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ से अकेला था। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हवा उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फ़ौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चला कर कहा, ए खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम इत्कादो, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े और सुन जाने पर हम सब पर बरकत हो। मेरे जो इस विरद से आज खुदा के कलाम में से हम 3 बातें सीखेंगे। पहली बात तो प्रेयर के बारे में सीखेंगे। यीशु मसीह बशरियत में सबसे जो टॉप प्रायोरिटी रही है, सबसे जो अहम जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, वो अपने बाप से बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक प्रेयर दुआ करना, इस पर हम गौर करेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि शागिर्द डर गए, और डरने की वजह क्या थी कि उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं। और जब यीशु मसीह को पहचान लिया तो फिर ईमान इतना बढ़ा कि पतरस ने कहा, उस्ताद, जैसे तू पानी पे चलता है तो मुझे भी कह कि मैं भी पानी में चलूं। और पतरस भी पानी पर चलने लगा। तो दूसरी बात हम फेथ पर, ईमान पर बात करेंगे। तीसरी बात हम देखते हैं कि वो पानी पर तो चल रहा था लेकिन डूबने लगा। लेकिन डूबने की वजह लिखी गई है कि उसकी नज़र जो है, पहले भी देख रहा था लेकिन वो पहले यीशु को देख रहा था, और अब यीशु की बजाय उन लहरों को जब देखने लगा तो फिर डूबने लगा। फोकस चेंज कर लिया। जब तक वो यीशु को देख रहा था, लहरें थीं, तूफान था, लेकिन उसको डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब उसने अपनी नज़रें यीशु से हटाई तो डूबने लगा। तो तीसरी बात हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारा फोकस प्रॉब्लम पर है, मुश्किलात पर है, तूफ़ानों पर है, या यीशु पर है। तो आए हम तरतीब के साथ कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अभी अभी एक मोजज़ा किया है, और वो मोजज़ा है कि 5000 मर्द हैं, उसके अलावा बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको खाना खिलाया है 5 रोटियां 2 मछलियों से। और खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों को रुखसत किया और शागिर्दों को भी रुखसत किया। लोगों को रुखसत किया कि वो घरों को जाएं, और शागिर्दों को कहा कि आप कश्ती पर बैठकर आप झील की दूसरी तरफ जाएं, तो मैं बाद में आ जाता हूँ। अब लोग भी चले गए हैं, शागिर्द भी चले गए हैं, और यीशु मसीह क्या है? अकेला है।
اور وہ اکیلے میں پہاڑ پر جاتے ہیں اور پہاڑ پر جا کر دعا کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بشریت میں مسیح خدا نے جب جسم اختیار کیا اور اس زمین پر زندگی گزاری تو آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے، اپنے باپ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، اپنے باپ کے ساتھ جو رفاقت ہے، اپنے باپ کے ساتھ جو گفتگو ہے، وہ ان کی زندگی میں ٹاپ پرائورٹی یعنی سب سے اہم رہی ہیں۔ اور اگر آپ اس نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بائبل مقدس میں یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح پاؤں پھوٹنے سے پہلے، مرکز کی انجیل پہلا باب 35 آیت میں، پاؤں پھوٹنے سے پہلے یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح پوری رات دعا کرتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس بھیڑ اور تھکن کے باوجود، جو ساری خدمت کے باوجود جو نسل انسانی کی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھنا، اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم کیا تھا؟ حصہ تھا۔ اور اس تھکن کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کو بھی رخصت کرتے ہیں اور شاگردوں کو بھی کہ وہ پار جائیں، اور خود وہ اپنے باپ کے ساتھ تنہائی میں دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلا سبق جو ہے میرے اور آپ کے لیے خدا کے کلام میں یہ ہے کہ مسیح خداوند تو بے گناہ تھے، وہ تو خود خدا تھے اور اپنے آپ کو خالی کیا، بدن بشریت اختیار کر لی۔ تو جب ان کو اس بشریت میں دعا سے تقویت کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے، اس کا اندازہ کبھی ہم نے لگایا نہیں۔ میں مشاہدے کے طور پر کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ پورے طور پہ متفق نہ ہوں، تو ٹھیک، یہ آپ کا مشاہدہ ہوگا یا میرا مشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ، کم لوگ ہیں جن کا دعا کرنے کا کوئی شیڈول ہے۔ شیڈول سے مراد کہ کوئی کام سر انجام دینے کے لیے لکھا ہوا طریقہ کار، یعنی باقاعدہ آپ نے ایک شیڈول بنایا ہے کہ آپ صبح اتنے بجے دعا کریں گے، شام کو اتنے بجے دعا کریں گے۔ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب نہیں کرتے، کم لوگ ہیں۔ میرا مقصد ہاتھ اٹھا کر کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، لیکن لوگ چرچ میں آتے ہیں، کنونشن اٹینڈ کرتے ہیں، باقی سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے، جو مسیح خداوند نے قربانی دے کر باپ کے ساتھ رشتہ استوار کیا تاکہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اس کے ساتھ بات کریں، یہ بات کلیسیوں کے اندر ٹاپ پرائورٹی نہیں ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق، میں پھر ایک دفعہ ایکسکیوز کرتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ متفق نہ ہوں، لیکن میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شاید کرتے ہوں لیکن شیڈول کے مطابق نہیں کرتے، ان کا کوئی لہا عمل نہیں ہے، ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ان کی نظر میں اہم نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق اور میری اپنی ناقص سوچ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کا دار و مدار ہی خدا باپ کے ساتھ ریلیشن، جو تعلق ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو پھر ہم مسیحی زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے جیسی بائبل مقدس کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے۔ اور جب آپ کوئی چیز آپ کی نظر میں وہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جب کوئی چیز آپ کی زندگی میں اس کی ٹاپ
प्रायोरिटी ना हो तो इसका मतलब है कि वो चीज आपकी नजर में उसकी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज मुझे और आपको सबसे ज्यादा इस बात के लिए अपने आप को बावर कराने की जरूरत है कि मसीह यस्सु जो खुदा होकर बशरियत में उनकी सबसे अहम जो सरगर्मी थी वो अपने बाप के साथ क्या करना, दुआ, प्रेम, उससे रफाकत में वक्त गुजारना था, जिससे वो तकवीयत हासिल करते, रहनुमाई हासिल करते। और आज मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। आज हैरत की बात है कि जो वालिदैन ड्यूटी करते हैं वो तो उनके पास तो बड़े तरीके हैं एक्सक्यूज के लिए, ये मसला है वो मसला है। नौजवान बेचारे भी बूढ़े फंसे हुए हैं, काम उनके पास भी बड़े मसले हैं। सारा दिन पूछे तो दुआ की आपने, नहीं मेरा ये मसला था, मेरा वो मसला था। लेकिन व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल पे पूरी रात गुजार दें, कोई मसला नहीं है। आंखें दर्द नहीं करती हैं, गर्दन दर्द नहीं करती है, सर दर्द नहीं करता है, बदन दर्द नहीं करता है। लेकिन दुआ के लिए बोले या कोई दूसरा काम के लिए सर दर्द करता है, आंखें दर्द करती हैं, बैठा ही नहीं जाता। इससे अंदाजा होता है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता कैसा कमजोर है, या दूसरे लफ्जों में कहें कि मुतहरक नहीं है, मुर्दा है। उस रिश्ते में कोई जान नहीं है। मसीह खुदा ने अपने शागिर्दों को गेत्सेमनी बाग में क्या कहा, जागो और क्या करो, दुआ करो, जागो और लड़ाई करो, ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, यीशु मसीह को पता था अभी थोड़ी देर के बाद यहूदा लोगों को लेकर आएगा, मुझे पकड़ लेंगे, और शागिर्दों को कहता जागो और लड़ाई की तैयारी करो, जब मुझे पकड़ने लगे तो तलवार चला देना। नहीं, ये तो पतरस ने अपनी तरफ से चला दी, यीशु ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने तो क्या कहा, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। मुझे तो ये काम करना है, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में। मेरे लिए दुआ नहीं करो, अपने लिए क्या करो, अपने लिए दुआ करो। और आज यही सबसे अहम बात है जिसको हमने इग्नोर कर दिया है। मेरी दानिश में, मैं दोबारा इसलिए कहता हूं कि मुझे गलती हो तो माफ करना, मैं इस तरह देखता हूं। और यही वजह है कि हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ है उस तरह मजबूत नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी में दुआ की कोई अहमियत नहीं है। अब बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं, खुसूसन खवातीन, उनके छोटे बच्चे हैं, अगर किसी के कोई 6 माह का, 7 माह का या साल तक, तो बहुत तंग करते हैं। और बिलखुसूस अगर जड़वा बच्चे हों तो और ज़्यादा तंग करते हैं। तो ऐसे खवातीन के लिए दुआ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर रात भर तंग करते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मेरे भी छोटे बच्चे थे, लेकिन बच्चे लेट आवर तक तंग करते हैं, लेकिन 3-4 बजे के बाद सो जाते हैं तंग करके। और जो सुबह का टाइम होता है वो बिल्कुल सन्नाटा होता है चारों तरफ से, बच्चों और दीगर तरफ, ना बच्चे तंग करते हैं ना कोई और तंग करता है। तो यीशु मसीह लिखा है मरकस की इंजील 1 बाब 35 में, पाँव फुटने से पहले, सूरज निकलने से पहले, जो दिन चढ़ने से पहले का टाइम होता है वो बिल्कुल सन्नाटा होता है। अक्सर आपके घर अगर रोड के करीब हैं तो आप उकता जाते होंगे, कभी आप दुआ भी करने लगते हो तो बाहर कोई गाली निकाल रहा होता है, कोई शोर डाल रहा होता है। रोड है, आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपने कभी देखा हो कि 3-4 बजे के बाद पूरी कॉलोनी के अंदर क्या होता है, सन्नाटा होता है। चोर भी इसी वक्त ही आते हैं, और चोरों को पता होता है कि लोग अभी क्या कर रहे हैं भाई, आराम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको बावर कराता है, अगर आप सच्चे मसीही हो
تو پھر آج سے آپ خدا کے ساتھ بات کرنے کا باقاعدہ شیڈول بنائیں، ٹائم مقرر کریں کہ صبح میں اتنے بجے دعا کروں گا، کروں گی، شام کو اتنے بجے دعا کروں گا، کروں گی۔ وہ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ 10 منٹ کریں، آپ آدھا گھنٹہ کریں، آپ گھنٹہ کریں، وہ آپ کا اپنا خدا کے ساتھ ریلیشن ہے اور وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک شیڈول بنائیں۔ آپ ہر کام کے لیے شیڈول بناتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو روحانی طور پر زندہ رہنا ہے، اس بات کو آپ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح سے سیکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اتنی خدمت کر کے تھکا ہوا لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، شاگردوں کو بھی بھیج دیتے ہیں، اور خود تھکے ہوئے پہاڑ پر جاتے ہیں اور جا کر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں تو ہم صرف روتے رہتے ہیں، اپنے مسائل سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی خود کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم خدا سے کتنے مخلص ہیں۔ کیا ہمارا کوئی شیڈول ہے؟ ہاں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم فری ہو گئے ہیں، یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا ہے۔ تو بھائی کفارہ دیا ہے تو کفارہ دینے کے بعد پہلے ہم شیطان کے غلام تھے، اب تو ہم شیطان کے غلام نہیں ہیں، اب تو ہم اور زیادہ ہمیں محبت کرنی چاہیے، لیکن نہ جانے ہم نے اس آزادی کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم بالکل خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ وفادار نہیں ہیں۔ اور ان کی جو ثبوت ہے وفادار نہ ہونے کا کہ ان کی دعا کا کوئی شیڈول، ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اور کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، کوئی آداب بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ ایک سیمنری اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم ایک ہی روم میں رہتے تھے، تو وہ دعا نہیں کرتا تھا، میں نام نہیں بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جی آپ تو کل کو پادری صاحب بنو گے، تو کہنے لگا تو میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو سکھاؤ گے کہ دعا کرنا سکھاؤ، یہ تو بنیادی بات ہے، تو آپ تو خود دعا کرتے نہیں ہو۔ کہتے نہیں میں کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں کہاں ہوتا ہوں، میں سارا دن آپ کے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں کمرے میں۔ تو کہتا ہے بھائی میں لیٹ کے کر لیتا ہوں۔ میں کہا واہ بھائی یہ کدھر کی دعا ہے؟ تو میں نے کہا کوئی تہذیب سیکھو، کوئی سلیقہ سیکھو۔ جب کوئی بڑا شخص ہوتا ہے تو کوئی لیٹا ہوا آدمی ہو تو اخلاقیات ہوتی ہے کہ وہ چاہے ٹھیک نہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ توہین سمجھتا ہے کوئی آدمی آ کے بیٹھا اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ کائنات کے مالک سے گو وہ اب آپ کا ابا بن گیا ہے، تو آپ تو کتنے نافرمان ہیں، کتنے بدتمیز ہیں کہ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ باپ بھی گھر میں داخل ہو تو بچے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ نہ دعا کا کوئی شیڈول ہے ہمارا، نہ دعا کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ پتہ نہیں ہم نے اس محبت کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس میں نہ کوئی تہذیب ہے نہ کوئی طریقہ۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے؟ نہ آقا کا ڈر نہ باپ کی عزت۔ تو اس لیے آج خبردار ہوں، میں بھی اور آپ بھی، اب باقاعدہ جب خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کا باقاعدہ ایک شیڈول بنائیں ٹائم کا، صبح شام، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک شیڈول بنائیں کہ اس وقت مجھے خدا کے ساتھ کیا کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر تیاری کے ساتھ کیا کریں، دعا کریں۔ اور اس کے بغیر روحانی طور پر زندہ رہنا میرے تجربے کے مطابق ممکن نہیں ہے۔ آپ کا تجربہ کوئی اور ہو تو وہ آپ کا تجربہ ہوگا۔ سو پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج کے بعد دعا کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم کا شیڈول بنائیں اور اس پر دعا کریں، اور وہ بھی سنجیدہ ہو کر، نہ صرف خدا کی پریزنس پر ایمان رکھیں، اس کو محسوس کریں
یہ دیکھیں ہماری آکسیجن ہے تو یہ خود اندر نہیں جاتی ہے. ہم اپنا ناک بند کر لیں تو آکسیجن زبردستی نہیں جائے گی, ہمیں اس کو ریسیو کرنا پڑتا ہے. قدرت نے ہمیں سسٹم دیا کہ ہم سانس کو لیں, یہ لنگس اس لیے دیے ہیں, تو تب یہ ہمارے اندر کام کرتی ہے. خدا موجود ہے لیکن ہم اس کو کیا کریں, ایمان رکھتے ہیں ہم, لیکن اس کو محسوس کریں, فیلنگ. اور جب آپ اس طرح دعا کریں گے یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ تازہ دم ہو جائیں گے. آپ کو اس دعا کے وسیلہ سے طاقت ملے گی, آپ کو اس دعا کے وسیلہ سے ایک عجیب سی خوشی اور تسلی ملے گی جو آج تک آپ کو نہیں ملی. دوسری بات ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ شاگرد یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور یسوع مسیح کی شکل کو بھی جو بشریت میں ہے جانتے ہیں, کوئی شکل بدلی نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یسوع کو دیکھ کر چلانے لگے, ڈر گئے؟ یسوع کی شکل بدلی ہوئی نہیں تھی, وہی شکل تھی, لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, بھوت ہے, کیونکہ وہ یسوع کو جانتے صحیح طرح نہیں ہے, کہ وہ سوچتے ہیں ہمارا یسوع بخار ٹھیک کر سکتا ہے, بیمار ٹھیک کر سکتا ہے, پانی میں تو صرف خدا ہی قادر مطلق ہے, وہ چل سکتا ہے. یہودی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یسوع ہمارا کام نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب دیکھا اور پھر جب قریب آئے تو پھر یسوع کو پہچان لیا تو خوف کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. تو یہ دوسرا سبق ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ڈرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یسوع کو صحیح طرح پہچانتے نہیں ہیں, ہم یسوع کو صحیح طرح پہچانتے نہیں ہیں, اس وجہ سے ڈرتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے ڈر رہے تھے, یہ یسوع نہیں ہے, حالانکہ یسوع تھا, لیکن چونکہ اس کو پہچان نہیں رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا کیا یسوع پانی پر بھی چل سکتا ہے, نا. اور جب قریب آ کے یسوع نے کہا ڈرتے کیوں, وہ میں ہوں. اچھا وہ تو پھر پترس کیا کہتا ہے, واہ خدام تو ہے تو پانی پہ چلتا ہے, ذرا حکم دے میں بھی چلوں. تو اس نے کہا ٹھیک تو بھی چل. تو واہ, کائنات کا مالک پانی پر چلتا ہے, میری اور آپ کی طرح مخلوق یسوع کے کہنے پر وہ بھی پانی پر. اس کا ایمان جب خوف دور ہوا, جب اس نے یسوع کو پہچان لیا, تو وہی کام کرتا ہے جو خالق کرتا ہے. اور اسی خدا نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے جب اسے پہچان لو گے کہ میرا یسوع کیا ہے. آج بہت دفعہ ہم بیماریوں میں, طوفانوں میں, مشکلات میں اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ حقیقت میں آج تک شاید ہم نے یسوع کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون. وہ صرف شافی نہیں ہے, صرف بخار دور نہیں کرتا ہے, صرف بیماریاں دور نہیں کرتا ہے, وہ خدا ہے. اور مسیح خدا نے بارہا کہا, جب شاگردوں نے کہا ہمیں باپ کو دکھا, باپ کو ملا, یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں اور باپ ایک ہیں. اور جب انہوں نے یسوع کو پہچان لیا تب ان کا خوف کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, اور ایمان بہت زیادہ بڑھ گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی خوف دور ہو اور ایمان بڑھ جائے تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, یسوع کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں گے بھائی ہم نے تو بچپن سے ہی جب سے بپتسمہ لیا تو ہم تو سنڈے اسکول میں یسوع کو پہچان رہے ہیں. نہیں, صحیح طرح نہیں پہچان رہے. ہمارا یسوع مسیح کمزور نہیں ہے. میں نے پاکستان میں لوگوں کو ڈرتے ہوئے اس لیے دیکھا ہے, کوئی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جرمنی میں, امریکہ میں, دوسرے کہیں, کیونکہ ادھر کے ملک کیا ہے, کرسچن ہے, تو یہاں ملک ہے, یہاں کرسچن اسٹیٹ نہیں ہے, تو کیوں آپ ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارا یسوع مسیح صرف ان ملکوں میں کام کرتا ہے؟ مسیح خدا نے کیا کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار, آسمان کا اور آدھی زمین کا, ایک بر اعظم کا, کسی ایک ملک کا, بتائیں نہیں. فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, اور
مرنے کے بعد جب جی اٹھا تو کہا میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور اب آباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کا اختیار میرے پاس ہے۔ تو پھر ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کے لیے جیتے ہیں آپ اس کو کمزور سمجھتے ہیں، یہ ڈرنے کی وجہ ہے، یہ پاکستان کی وجہ نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کی وجہ نہیں ہے، آپ کے ایمان کی وجہ ہے۔ آپ یسوع مسیح کو آج تک صحیح طرح جان نہیں سکے ہیں۔ جس نے پالوس کو کہا اے پالوس میں نے تجھے چنا ہے، یاد رکھنا تیری اپنی قوم کے لوگ بھی اور غیر قوموں کے لوگ بھی تجھے مار ڈالنے کی کوشش کریں گے، پر کوئی مار نہ سکے گا۔ کیوں؟ میں تیرے ساتھ ہوں، جو کائنات کا مالک ہے وہ تیرے ساتھ ہے، تیرا دشمن تجھے مار نہیں سکے گا۔ میں تجھ پر زہر ہوا ہوں، میں تجھ پر زہر ہوا کروں گا۔ اور جب پالوس نے جان لیا یسوع مسیح کو کہ وہ کون ہے، کیا اس کی قدرت ہے، تو پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے اب کوئی چیز مجھے یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے جان لیا اس پوری کائنات پر اختیار کس کا ہے؟ میرے یسوع کا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا خوف دور نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جو لوگ روئے زمین پر یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ان کو یسوع کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو شاگردوں کی طرح ڈر لگتا ہے تو آپ یسوع کو پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا یرمیہ سے کہتا ہے اے یرمیہ کیا کوئی کام میرے سامنے دشوار ہے؟ جواب ہے کوئی نہیں، اور میرے یسوع کے آگے بھی کوئی کام دشوار نہیں ہے۔ پھر خوف کیوں ہے؟ خوف یہ ہے کہ ہم اسے پہچان نہیں رہے ہیں۔ اسی لیے خدا کے کلام میں ہمیں ہوم ورک دیا گیا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی محبت کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی کو کیا کرو؟ معلوم کرو، پہچانو، جانو، تاکہ آپ کا ایمان ہائی درجے کا ہو جائے۔ اور چونکہ ہمارا ایمان اسی لیے نکما ہے، ہم یسوع کو پہچان نہیں رہے، ڈرتے ہیں۔ شاگرد اس لیے ڈر رہے تھے کہ یسوع کو پہچان نہیں رہے تھے، بولتے یہ بھوت ہے۔ اور جب پہچان لیا تو اتنا ایمان بڑھ گیا کہ جو کام یسوع کر رہا ہے وہ پطرس بھی خواہش کرتا ہے اور وہ بھی کر رہا ہے۔ تو آج یہ دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اب کئی لوگ ڈرتے ہیں یہ حکومت صحیح تھی، اب پتہ نہیں کرسچن کے ساتھ کیا ہوگا، اچھا یہ آرمی چیف ٹھیک تھا، اب پتہ نہیں مسیحیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مسیحی جو بھی برسر اقتدار آ جاتا ہے، وہ آرمی چیف ہو، وہ وزیر اعظم ہو، ہم اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ غلط ہے تو خدا جانے، اچھا ہے تو خدا جانے۔ بائبل ہمیں حکم دیتی ہے کہ جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ نہیں رہے گی، جو دوسری آئے گی، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ حکومت میرے حق میں اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا خدا ہمارے حق میں سب کچھ ٹھیک کرتا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی، ہمیں یہ معلوم ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ شاگردوں کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یسوع کو پہچان نہیں رہے تھے۔ اس لیے جب یسوع کو پہچان لیا تو ڈر ختم ہو گیا، ایمان ہائی درجے کا بلند ہو گیا۔ تیسری اور آخری بات، جب یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بھی چل کر آ جا، تو پطرس یسوع کی طرح پانی پر چلنے لگا۔ ٹھیک چل رہا ہے، کیا ہوا؟ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے،
पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी, क्या देखा? हवा देखी। तो हवा तो पहले भी चल रही थी, यीशु के आने से भी पहले हवा चल रही थी, अभी भी चल रही थी। जब इसने यीशु को कहा कि मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलूं, तो यीशु ने कहा चल आजा। और वो पानी पर चल रहा है, देख किसको रहा है? यीशु को। और जब यीशु से नजरें हटाई तो हवा को देखने लगा, लहरों को देखने लगा, तो एकदम डूबने लगा। तो क्या हुआ? क्यों डूबने लगा? क्यों शक आ गया? कि अपनी नजरें किससे हटा दी? यीशु से हटा दी और तूफान की तरफ, उन लहरों की तरफ नजरें की तो डूबने लगे। तो हमारे डूबने की वजह भी ये होती है, ईमान शक में बदलने की वजह ये होती है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम, मुश्किलात, हालात, बीमारियों पर ही नजरें जमा लेते हैं और कायनात के मालिक खुदा यीशु मसीह से नजरें हटाते हैं, तब हम कितने भी ईमानदार हैं, कितने भी जोशीले शागिर्द हैं, फिर हम डूबने लगते हैं। फिर हमारा ईमान शक की तरफ चला जाता है। और यीशु मसीह ने झिड़का, क्यों शक किया? इसलिए शक किया कि अपनी नजरें जिंदा खुदा से हटाकर लहरों की तरफ लगा ली और उससे खौफ तारी हुआ। मेरे अजीजों, आज ये तीसरा सबक है मेरे और आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान जो बढ़ा हुआ है, पतरस का ईमान कितना रेशो बढ़ गया है। पहले डर रहे थे और अभी यीशु मसीह के साथ यीशु की तरह पानी पर क्या कर रहा है? चल रहा है। ये ईमान यहां से यहां पे आ गया है और अभी एकदम, तो ये एकदम नीचे क्यों आया है? क्योंकि फोकस इसने चेंज कर लिया है। पहले ये यीशु को देख रहा है और जब यीशु को देख रहा है पानी पर चलते हुए, उससे अपना आका और खुदावंद मानता और अपनी निगाहें उस पर जमाए हुए है, तो वो भी उसी की तरह पानी पर चलता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें यीशु से हटाकर लहरों की तरफ देखता तो ईमान यहां से नीचे आ गया है। तो ये ईमान कोई फिक्स चाबी नहीं है कि जिससे पाने से आप इसको फिक्स कर दो बस ये ठहरा रहे। आप देखें ईमानदार हस्तियों का, मेरा मौजू ये ईमान नहीं है, आप देखें कि ईमानदारों का बाप कौन है? बाप इब्राहिम। लेकिन एक वक्त आता है कि उसका ईमान नीचे गिर जाता है, झूठ बोलता है कि ये बंदे मुझे मार ना डाले। तो ये ईमान एक ही सतह पे किसी नट के साथ या बोल्ट के साथ इसको फिक्स नहीं किया जाता। इसमें अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन अप एंड डाउन होने की वजह यह है कि जब आपकी निगाहें यीशु को तकते रहेंगे। इब्रानियों के खत में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, तो फिर आपका ईमान नीचे नहीं गिरेगा। पतरस इसलिए डूबने लगा कि इसने अपनी निगाहें यीशु से हटाकर लहरों पर निकाली। आज हम इसलिए डूबते हैं कि हम अपनी निगाहें यीशु से हटाकर लहरों पर रख लेते हैं, बीमारियों पर, मुश्किलात पर, अपनी परेशानियों पर रखते हैं, तब हमारा ईमान नीचे गिर जाता है, हम शक करने लगते हैं। तो आज मेरे और आपके लिए तीसरा सबक है कि हम अपना फोकस यीशु मसीह की ज़ात बनाए रखें। ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है, सब के लिए है। तो आए हम इसका एंड करते हुए पहली बात क्या सीखेंगे कि हमारी यीशु की ज़िंदगी में सबसे अहम जो बात थी वो क्या थी? दुआ। यीशु मसीह बाकायदगी से अपने बाप के साथ इस बशरियत में दुआ करते रहते और उससे तक़वियत हासिल करते, हदायत हासिल करते। तो मेरे और आपके लिए ये सबक है। अगर आप पहले कोई आपका शेड्यूल नहीं था तो आज आप बाकायदा एक शेड्यूल बनाएं दुआ करने का,
اور صرف یہ نہیں کہ اگر کوئی پادری صاحب ہے تو بس اسی پر گزارا، اس کی بیوی کا کوئی شیڈول نہ ہو، اگر کوئی ایلڈر صاحب ہے تو اس کی بیوی کا کوئی شیڈول نہ ہو، گھر میں اگر کسی کا شوہر دعا گو ہے تو بیوی کا کوئی شیڈول نہ ہو، دونوں کا، ہر بچے بیوی سب کا اپنی آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لے اور اس کے مطابق ایک شیڈول بنائیں کہ آپ خود ذاتی طور پہ، خاندانی طور پر کریں ٹھیک ہے، ذاتی طور پر اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ اتنے بجے آپ صبح اور اتنے بجے شام کو آپ باقاعدہ اس پر دعا کریں گے۔ کئی بچے ہیں کہ وہ دیر سے جاگتے ہیں، صبح 1 بجے اٹھتے ہیں، تو وہ کیا کریں، صبح سویرے اٹھیں، دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اگر کوئی کام نہیں تو پھر سو جائے، لیکن دعا باقاعدگی سے اسی ٹائم پر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ دوسری بات، شاگرد کیوں ڈر رہے تھے؟ یسوع کو پہچان نہیں رہے تھے، وہ تو قریب آئے تو اچھا، وہ کیوں ڈرتے ہو، میں ہوں، اچھا یہ تو ہمارا استاد ہے، یہ تو خداوند ہے۔ تو جب پہچان نہیں رہے تھے تو وہ ڈر رہے تھے۔ جب ہم یسوع مسیح کو پہچانتے نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی مشکلات، بیماریوں، دیگر ان سے ڈرتے ہیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس سے بھی ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خداوند کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، تو پھر آپ نہیں ڈرتے ہیں۔ صدرک، میثق، عبدنجو پرانا دور تھا، تو اس دور میں بھی یہ 3 آدمی ہیں اتنی اس رایا میں، اور بادشاہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس دور میں بادشاہ ایسے ہوتے تھے، نہ خدا سے ڈرتے تھے نہ بندوں سے ڈرتے تھے، لیکن اس دور میں بھی صدرک، میثق، عبدنجو اپنے خداوند کو کیا کرتے تھے؟ آپ کہانی سنتے جی بڑے دلیر تھے۔ وہ دلیر کیوں تھے؟ کیونکہ وہ اپنے خدا کو پہچانتے تھے۔ اس لیے بادشاہ کو کہا، اے بادشاہ تو نے دھمکی دی ہے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے، لیکن یاد رکھ کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کمزور نہیں ہے، وہ تیرے ہاتھ سے زیادہ طاقتور ہے، اور تیرے ہاتھ سے بچانے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت ہے۔ ان کی دلیری کی کیا وجہ تھی؟ اپنے خدا کو کیا کرتے تھے؟ پہچانتے تھے۔ تو اگر آپ مایوس ہیں، ڈر رہے ہیں، تو یہ نہ پاکستان کا قصور ہے، نہ کسی قوم کا قصور ہے، آپ کا قصور ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اب تک پہچاننے میں ناکام ہیں۔ اب یسوع مسیح کی طاقت سے واقف نہیں ہیں، اس کی قدرت سے واقف نہیں ہیں، اس کے پیار سے واقف نہیں ہیں، اس کی حکمت سے واقف نہیں ہیں، تو آج پہلا قدم اٹھائیے، دعا میں پہچانیے اس کی قدرت کو، اسے، تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان کا ریشو بڑھ جائے تو اپنی نگاہیں یسوع مسیح سے نہ ہٹائیں۔ اگر آپ اپنی نگاہیں اپنی پرابلم پر، بیماریوں پر، مشکلات پر، تو پھر آپ کا ایمان بالکل زیرو کی طرف چلا جائے گا۔ کاش خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں جو سب سے اہم بات ہو وہ دعا کرنا ہو، خدا کے ساتھ رفاقت، باقاعدہ سنجیدہ ہو کر، اور پھر یسوع مسیح کو پہچانیں اور پھر ہمیشہ اس کو تکتے رہیں۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔